अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट और मैं हूं अब्दुल बासित। आज हम गुफ्तगू करने जाएंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम की कीमतों में तेजी से इजाफा, स्काई रॉकेटिंग प्राइजेस। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से दीगर तमाम चीजों की कीमतों में भी इजाफा होता है। आज इसी सिलसिले में अब्दुल बासित के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। चूंकि महंगाई, नाजरीन, अगर आपके पास कुव्वते खरीद ना हो, अगर हमारे पास कुव्वते खरीद ना हो तो हमारी जिंदगी का क्या हाल होता है, अब्दुल बासित अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएंगे, क्योंकि शहर कराची में ये रहते हैं। जी अब्दुल बासित, महंगाई का क्या हाल है? पेट्रोल की कीमतें जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हुक्मरान सियासत खेलने में लगे हुए हैं। अवाम का क्या हाल है? पेट्रोल, क्योंकि बात हम सिर्फ पेट्रोल की करते हैं तो सिर्फ पेट्रोल नहीं है। अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो जिंदगी की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे कुव्वते खरीद में हो। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वाकई इससे हम तकरीबन लास्ट 3 to 4 मंथ में हम देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा रेट हाइक हो चुके हैं पेट्रोल के, हमने सोचा भी नहीं था। हम अगर प्रीवियस गवर्नमेंट के पास जाएं, इमरान खान की गवर्नमेंट, तो उस दौरान पेट्रोल की जो प्राइस थे, जब इमरान खान गए फेब 28 तक जो प्राइस थे, मार्च में हुकूमत गई है, 28 फेब तक प्राइसेस जो थे वो तकरीबन 159 रुपीस थी और डीजल प्राइस 154। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली 1 जुलाई को जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आई थिंक जून के लास्ट में 28-29 जून को जो इसके पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद पेट्रोल अभी 14 रुपए कीमत बढ़ाई है शहबाज हुकूमत ने, और अभी पेट्रोल की जो रेट है 248 रुपीज पर लीटर, और डीजल उसकी प्राइस 276, 13 रुपीज बढ़ाया है। तो हम देख सकते हैं कि तकरीबन ये 3 to 4 मंथ में तकरीबन 80 रुपए बढ़े। और इस लास्ट मंथ में अगर जून से जुलाई की बात करें तो इसमें 70 से 80 रुपए बढ़ाए गए हैं। ये एक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की इतनी तेजी से कीमत बढ़ी हो। अच्छा, हम अगर पीटीआई गवर्नमेंट से पहले बात करें, जब पीएमएल-एन की गवर्नमेंट थी, तो उस दौरान पेट्रोल की जो कीमत थी वो 95 रुपीज पर लीटर थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि पेट्रोल की कीमत इतनी हाई हो गई है कि अवाम परेशान है। अवाम एक तरह से परेशानी सिर्फ पेट्रोल में नहीं, अगर हम लाइट की बात करें तो उसमें भी तकरीबन 6 रुपए फी यूनिट के इलेक्ट्रिक इजाफा किया है, और गैस की जो बिल है उसमें 44% इजाफा हुआ है। तो इस हवाले से अवाम का बहुत बुरा हाल है। लोग बहुत, वो क्या बेचारे करें कि कई लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इतने मजबूर हो गए खुदकुशी करने में। तो गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए कि अवाम का बहुत बुरा हाल है, कुछ सोचे अवाम के लिए। या तो ये पिछली गवर्नमेंट जो गई है उन्होंने ये अच्छा काम किया था, सब्सिडी देते थे वो पेट्रोल की कीमतों में। इस हुकूमत ने ये भी खत्म कर दिया, और ये एक नया शो आया कि 2000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे पेट्रोल के हवाले से। तो उस हवाले से बंदा करेगा तो करे क्या, उसमें उसका तो गुजारा हो भी नहीं सकता है। और क्योंकि इस सूरत हाल में जब आप देख सकते तनख्वाह उनकी, अगर किसी की 10 या 15 हजार फरजामी तनख्वाह है, वो तो पेट्रोल में उसके 10,000-12,000 गुजर खत्म हो जा रहे हैं, तो वो घर कैसे चलाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट के लिए। हमारी गवर्नमेंट इस ये अभी आपने क्या कहा? हमारी गवर्नमेंट वहां से इंटरनेट की वजह से हमारी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हम ये जानना भी चाहेंगे गवर्नमेंट से कुछ हल्के से कि ये कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है। हम कहीं पे भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल में वो गुजारा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट के लिए, एक बहुत बड़ी टफ टाइम सिचुएशन है। अब्दुल बासित, आप हैं मिडिल तबके के लोग, आप हैं अवाम में से। अगर ये कोई सवाल करता है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, तो आप पढ़े लिखे भी हैं, क्या ये आप समझते हैं कि वो सोचेंगे सिवाय अपने मुफाद के? अब आप देख लीजिए, जो उन्होंने सोचने के लिए, जिसलिए वो हुकूमत में आए थे,
یعنی اپنی کرپشن کے کیسز کو آگے پیچھے کرنے کے لیے آئے تھے، سو ہو گیا۔ دیکھیے نیب کی قانون میں ترامیم کرنے کے لیے آئے تھے، سو کر لیا۔ ان کو جو ان کا مفاد مل رہا تھا، جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے، انہوں نے تو راتوں رات وہ کام کر لیا۔ اب یہ آپ بتائیے، گورنمنٹ تو چھوڑے، یہ بتائیے کہ آپ بسوں کا کرایہ، رکشوں کا کرایہ، یہ ابھی سے 1 مہینہ پہلے اور آج کی کیا کیفیت ہے؟ چونکہ آپ رکشا اور بسز میں جاتے ہیں، بس تو خیر کراچی میں ہے ہی نہیں ہے، مطلب پرائیویٹ جو رکشا اور دیگر ایسی ہی سواری کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس کا کیا حال ہے؟ جی چمچم ہے، رکشا ہے، موٹر سائیکل ہے، ان کا تجربہ ہے آپ کے پاس، ذرا بتائیے گا اس کے قیمتوں میں، اس کے کرایوں میں کتنا فرق پڑا ہے آپ کو؟ جی اگر میں یہاں سے فار ایگزامپل پڑھانے جاتا ہوں یا پڑھنے جاتا ہوں، یہاں سے گلشن گیا تو اس کا کرایہ پہلے تھا تقریباً 80 روپے، اور اب ریسنٹلی اتنے پیٹرول کے بعد اب تقریباً کرایہ 150 روپے ہو چکا ہے آنے جانے کا۔ بتائیں 80 سے 150، تقریباً 70 روپے بڑھا دیے کرائے میں۔ لیکن ایک اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا میں گورنمنٹ کا، جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے گرین لائن بس چلایا، وہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ تقریباً سرجانی ٹاؤن سے وہ جاتی ہے بس نارتھ نازم آباد، تو وہاں کے لیے مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے۔ میں اپنے کوچنگ جاتا ہوں پڑھنے نارتھ نازم آباد میں، وہاں میرا کوچنگ ہے، تو وہاں وہ بس میں تقریباً میں کرایہ لگتا ہے 80 روپے آنا جانا، کیونکہ وہ ہائبرڈ پہ چل رہی ہے، الیکٹرکسٹی میں چل رہی ہے، تو اس سے مجھے بہت بینیفٹ ملا ہے، اور یہ بہت اچھا انہوں نے یہ اقدام اٹھایا تھا، یہ کام کیا تھا۔ بٹ لیکن ہم یہاں سے اگر سرجانی سے لے کے گلشن تک جائیں، وہاں کوئی بھی بس کا یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ وہاں بہت ساری انڈسٹری ایریا بھی موجود ہیں، کولنگی میں بھی انڈسٹری ایریا بہت موجود ہے، لیکن وہاں پر بس کی سروسز نہیں ہے، تو اس میں لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ جس کا کرایہ 100 روپے تھا، اب وہ تقریباً 150 سے 160 170 ہو چکا ہے، تقریباً 70 سے 80 روپے اضافہ ہوا ہے۔ جو لوگ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کی جو سیلری ہے وہ تو 15,000 یا 20,000 ہے، لیکن کرائے میں چنچی رکشا ہو گیا، بس ہو گیا، اس کے کرائے میں تو اتنا اضافہ ہوا ہے، اب وہ اس میں کیسے مینج کریں گے؟ وہ تو مینج تو کر بھی نہیں سکتے، بہت مشکل ہے کرنا۔ اگر وہ اس پہ مینج کریں، کو آ جاتی ہے بات کے الیکٹرک کی بل میں، اس میں بھی تقریباً 6 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے، تو اس میں بندہ مینج کر بھی ہے تو اس میں کیا کرے گا؟ اگر کے الیکٹرک کو چھوڑیں تو گیس کے بل میں 44% اضافہ ہوا ہے، اگر اس میں بھی ہم نے مینج کیا تو ہم اس پہ کیسے کریں گے؟ تو یہ بہت بڑھیا، ہم بس دعائی کر سکتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے آپ ویور صاحب نے بھی یہ سنا ہوگا، انٹرویو جو میں نے لیا تھا سبزی والوں کا، انہوں نے یہی کہا کہ ان کو تو بیسک مسئلہ ہی یہی ہے کہ دکانیں بھی 9 بجے بند ہو جاتی ہیں، جس کے بعد ان کا کاروبار شروع ہوتا ہے۔ عام مارکیٹیں جو بھی شروع ہوتی ہیں کاروبار، وہ تقریباً 7-8 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی بہت برا حال ہے۔ ہم نے انٹرویو لیا، معلوم کیا، وہ بھی بہت رو رہے، پریشان ہیں بیچارے کہ ہم کیا کریں، گورنمنٹ ہمیں ٹائم دے اور یہ ساری چیزوں کی قیمتیں کم کریں تاکہ ہم بھی عوام کو ریلیف دیں، بٹ یہ ایسا ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا ہے۔ عبدالباسط، جب بھی کچھ لوگ، اگر لوگ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یقین کریں میں مصلحتاً بھی بائی نہیں کرتا، چونکہ گورنمنٹ کی ترجیحات وہ نہیں ہے جو عوام معصوم بیچاری سوچتی ہے۔ گورنمنٹ جس کام کے لیے آتی ہے وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں، گورنمنٹ کے پروٹوکول میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ یہ اب ضرورت ہے عوام کے لیے کہ کیسے سیاستدانوں کو، کن لوگوں کو لے کر آئے۔ یقیناً جو آزمائے ہوئے ہیں ان کو تو آزمانا نہ مومنوں کی شان ہے نہ عقل مندوں کی شان ہے۔ یہ دو میں سے کچھ بھی ہے، کوئی بھی اگر عوام ہوتے ہیں کسی بھی خانے میں، یعنی عقل مند ہو یا مومن ہو انشاءاللہ تعالی، تب ہی جا کر کے وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ کیونکہ اصل میں نہ ایجنسیز ان کاموں کے لیے فیس کرتی ہے، پرابلمز کو فیس کرتی ہے، بلکہ وہ پولیٹیشنز کو یوز کرتے ہیں۔ تو پولیٹیشنز کو جو آپ اور ہمارے ووٹوں کے ذریعے ایوان میں آتے ہیں عوام سے اٹھ کر، اصل میں وہ ذمہ دار ہیں، ہم انہی کو پکڑ سکتے ہیں، عدالت اور قانون انہی کو پکڑتی ہے۔
اب یہ بتائیے کہ آپ نے بجلی کا جب سے مہنگائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ مہنگائی کا پہاڑ عوام کے اوپر ٹوٹنا شروع ہوا ہے، عوام مہنگائی کے چکی تلے پس رہی ہے، آپ نے بجلی کا بل دیا ابھی 1-2 مہینے کے اندر اندر؟ جی بجلی کے بالکل بل میں کتنا فرق پڑا آپ کو، یہ ذرا بتائیے مجھے۔ پتا آپ کفایت شعاری سے کام لے رہے ہیں۔ جی تقریباً ہمارا پہلے جو بل آتا تھا وہ 5,000 آتا تھا، لیکن اب جو بل آ رہا ہے اب 7 یا 8 ہزار بل آئے گا، یعنی تقریباً 1,500 سے 2,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے بل میں۔ اور اگر جو کمرشل یونٹ ہے، ہمارے ماموں کا وہ کمرشل ہے، ان کے در جو بل آتا تھا پہلے 8 یا 10 ہزار تھا، کمرشل ان کا ایریا کمرشل کہلاتا ہے، اور اب وہاں بل آ رہا ہے 16 سے 17 ہزار 18 ہزار، اور کہیں کہیں بل آ جا رہا ہے 50 ہزار بھی، یعنی کہ کہیں بل مرضی ان کی 50 ہزار بھی دے رہے ہو۔ اب ریسنٹلی میں نے ریلیٹیو سے معلوم کیا ان کا بل 50 ہزار روپے آیا ہے، تو بتائیں گے جس کو وہ بےچارے کہاں سے دیں گے، وہ قسطیں کہاں سے ادا کریں گے؟ پھر اگر وہ پورا پیسہ نہ دے سکتے تو پھر قسطوں پہ کہاں سے وہ اضافہ وہ کرتے رہیں گے؟ ہر منتھ قسط دینا ہوگا، اگر اس منتھ یہ حال ہے اور دوسرے منتھ اگر 1 لاکھ کا بل آ جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ کہاں سے دیں گے؟ ساتھ ساتھ ایک بات اور اور اسی بتائیے، طرح گیس کی بل میں بھی بے ساتھ حساب ساتھ اضافہ پہلے ہوا ہے تقریباً۔ بجلی کو آپ ذرا کڑکنے دیجئے۔ یہ بجلی کا بل ادا کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے؟ چونکہ جی بالکل کاروباری حضرات آپ کی فیملی کاروبار سے بھی منسلک ہے، ان کے یہاں وہ 50 ہزار بجلی کا بل اگر دے بھی دیں تو لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے، وہ ذرا احوال بیان کیجئے آپ اپنی تجربے کی روشنی میں۔ جی بالکل، پہلے جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ بالکل زیرو تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ریسنٹلی گورنمنٹ جب چینج ہوئی اس کے بعد لوڈ شیڈنگ میں بے حساب اضافہ ہوا۔ تقریباً ہماری طرف 6 آور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تقریباً 6 گھنٹے ہماری طرف لائٹ جا رہی ہے، اور اگر ہم انٹیریئر اورنگی ٹاؤن وغیرہ کی بات کریں تو وہاں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ذرائع سے کہ وہاں پر رات کو 2 بجے لائٹ جاتی ہے اور 4 بجے بھی لائٹ جاتی ہے، دن تو دن رات میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بندہ سو بھی نہیں پائے۔ تو وہ کیا، اگر کوئی فار ایگزامپل کاروباری حضرات ہیں تو ان کی تو بہت بڑی پرابلم ہے، ایک تو ان کی دکانیں 9 بجے بند ہو جاتی ہیں، یا فار ایگزامپل کوئی درزی ہے یا کوئی مارکیٹ والے ہیں، ان کی دکانیں شاپ تو ویسے ہی 9 بجے بند کر رہے ہیں، اوپر سے لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے، وہ کاروبار کیسے کریں گے پھر اپنا؟ ان کا کاروبار تو ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ سب کے سب یہی بول رہے ہیں کہ کاروبار ہمارا زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے اب، جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے ہم میں کچھ بھی پروفٹ نہیں ملا ہے، ہم لاس پہ ہی جا رہے ہیں مسلسل۔ اچھا، اب گیس کا صورتحال کیا ہے، سوئی گیس، اور جی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا بل آنے کو؟ جی سوئی گیس کی جو ابھی ہے وہاں تقریباً 44% اضافہ کیا انہوں نے، تقریباً 44% گیس میں اضافہ ہوا ہے۔ جو پہلے اگر بل آتا تھا فار ایگزامپل کسی چھوٹی فیملی ہے ان کا 250 بل آتا تھا، اب ان کا بل آئے گا 350، 100 روپیز پلس ہو گیا اس میں بھی۔ تو یہ اچانک سب ہوا ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اچانک اور یہ اتنے ریٹس۔ کمرشل جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں؟ کمرشل کے تقریباً ان کے تو 200-250 روپے اضافہ ہوگا، اگر ہم کمرشل ریزیڈنس کی بات کریں تو ان کا اضافہ 100 روپے ہوا ہے، کمرشل کا تقریباً 250 اضافہ ہوا ہوگا، ڈبل ہو گیا ہوگا ان کے بلس میں۔ تو کمرشل کا اگر اضافہ بھی ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، وہ پروڈکٹ بھی نہیں کر پائیں گے، وہ کاروبار بھی نہیں کر پائیں گے، تو ملک کو کتنی ترقی ہوگی یہ ذرا سوچئے گا۔ اور ہم نے جب ابھی ریسنٹلی ہم 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ نیوز میں آ رہا تھا کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ماری پور وغیرہ میں کہ لوگ احتجاج کریں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، لیکن پولیس وہاں پر شیئرنگ کر رہی ہے، لوگوں کو زخمی بھی لوگ ہوئے اس حوالے سے۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ عوام محافظ عوام کو مار رہے ہیں، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ تنگ آ چکے شہری جبھی وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالباسط، آپ ابھی بیان کر رہے تھے، آپ آنکھوں دیکھا احوال، مہنگائی ختم نہیں ہونے کو البتہ جب تک عوام رجیم چینج نہ کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ آخری کلمات کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں اب خود بھی اپنے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا،
اور میں آپ سب کو یہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ ہم بھی تھوڑے اپنے خرچے کم کریں، تاکہ کیونکہ اب جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے خرچے کم کریں، کیونکہ حدیث بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محنت روی اختیار کریں. اگر ہم اس میں فالو کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب رہیں گے.